अस्सलाम वालेकुम पायन, अजमल जामी ऑफिशियल में खुश आमदीद। आज है हफ्ता 2 अगस्त 2025 जब ये खाकसर आपसे मुखातिब और ये नाचीज़ का छोटा सा यूट्यूब चैनल अजमल जामी ऑफिशियल है। यहाँ कोशिश होती है लेस फनकारी मोर जानकारी आपकी खिदमत में पेश की जाए। खबर वो होती है जो हर्फ ब हर्फ दुरुस्त साबित हो, और जब ऐसी खबर दुरुस्त साबित हो तो खबर देने वाला सहाफ़ी उस दिन बहुत ही खुश होता है। उसके चेहरे पर जो तासुरात होते हैं वो बड़े इत्मीनान के होते हैं, जैसे कि शायद मेरे चेहरे पर भी ऐसे ही तासुरात आपको देखने को मिले। सियासी मामलात में भी मैं आज आपसे बात करूंगा। अलीमा खान साहब ने गुफ्तगू की है, खान साहब के अपने बेटों से बात हुई है, वो पाकिस्तान आ रहे हैं नहीं आ रहे, वो कहानी मैं बयान करता हूँ। लेकिन ये खबर जिसका मैं हवाला दे रहा हूँ, ये मैंने 30 मई को एक वीलॉग किया था, और उस वीलॉग में मैंने अर्ज़ की थी कि एक बहुत ख़तरनाक चीनी हथियार जो है वो पाकिस्तान आने को है, पाकिस्तान की फ़ौज के हवाले कर दिया जाएगा। और उस हथियार को लेकर के भारत की फ़ौज में बेचैनी है, परेशानी है, और उन्हें ख़ासा डर है इससे। तो 30 मई 2025 उस दिन ये वीलॉग मैंने किया कि J-35 तैयारे भी पाकिस्तान को मिलने हैं, लेकिन उससे पहले एक और बड़ा ख़तरनाक हथियार, एक और बड़ी ख़तरनाक मशीन पाकिस्तान के पास आ रही है। और वो ख़बर डिटेल में मैंने डिस्कस की कि वो मशीन है क्या। वो एक हेलीकॉप्टर है, जदीद तरीन हेलीकॉप्टर है, उसकी क्या सलाहियतें हैं, क्यों कर वो इंडिया के पास जो अमेरिकी अपाची हेलीकॉप्टर्स हैं उससे बेहतर साबित हो सकती है, और कैसे पाकिस्तान को एडवांटेज हो जाएगा फ़िज़ाई हदूद में भारत के ख़िलाफ़। हमने पहले भी साबित किया जब 5-6 तैयारे उनके मार गिराए, राफेल समेत। तो वो ख़बर जब मैंने दी 30 मई को, तो मेरे कई दोस्तों ने कहा कि यार ये मिलिट्री टू मिलिट्री सौदे होते हैं, आपने इतनी कन्विक्शन के साथ बात कर दी कि इसी बरस आ जाएंगे ये हेलीकॉप्टर पाकिस्तान में। तो मेरे पास ऑथेंटिक ख़बर थी, ज़राए मुस्तनद थे, और वो ख़बर मैंने दे दी अल्लाह का नाम लेके। तो आज वो ख़बर इसलिए दुरुस्त हुई कि आज मुज़फ़्फ़रगढ़ में जो फील्ड रेंज है, फायरिंग रेंज, वहाँ फील्ड मार्शल गए हैं, कोर कमांडर मुल्तान भी थे, और वहाँ बिलाखिर ये जो मशीन है, ये जो हथियार है, सोफिस्टिकेटेड मोस्ट और हैरान कुन तौर पर एक ताकतवर तरीन, कामयाब तरीन ये हेलीकॉप्टर है अब तक जो एयर फोर्सेस ने बनाया है, एविएशंस ने बनाया है, ये चीनियों ने बनाया है। इसके पीछे भी कहानी है। एक प्रोजेक्ट था जिसका नाम रखा गया प्रोजेक्ट K2, और वो मैं कोशिश करूंगा कि आज जब वहाँ पे तकरीब हुई, जब ये हेलीकॉप्टर दिखाया गया, तो वहाँ पे चीनी अहलकार भी मौजूद हैं जिन्होंने ब्लैक कलर की टी शर्ट पहनी है, और उस टी शर्ट के ऊपर लिखा है प्रोजेक्ट K2। तो जब तक ये हेलीकॉप्टर तैयार हो के पाकिस्तान के पास नहीं पहुँचा, तो चीनी माहिरीन और पाकिस्तानी माहिरीन की टीम ने इस प्रोजेक्ट का खुफिया नाम रखा प्रोजेक्ट K2। तो आज चूंकि ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुका, ये हेलीकॉप्टर पाकिस्तान के पास आ चुका, तो आज इस बारे में फिर बताने में कोई हरज नहीं है कि प्रोजेक्ट K2 असल में ये चीनी हेलीकॉप्टर जो Z-10ME है उसकी तकरीब रूनुमाई है, जो वहाँ पे देखी गई फायरिंग रेंज में हेलीकॉप्टर उड़ा, उसने अपने करतब दिखाए और सबको हैरान कर दिया। तो 30 मई को इस खाकसार ने इस हेलीकॉप्टर के बारे में कुछ गुजारिशात आपकी खिदमत पेश की थी। वो ज़रा ध्यान से सुने ताकि आपका सीना चौड़ा हो, फ़ख्र से आपका सर बुलंद हो कि ऐसी बात नहीं है, पाकिस्तान की फ़ौज तगड़ी है, और एविएशन की जो हमारा महकमा है वो भी खासा तगड़ा हुआ है। और मैं फिर बताऊंगा आपको कि इसको लेकर के भारत में तशवीश क्यों है। ज़रा देखिए 30 मई को हमने इस हथियार के हवाले से क्या अर्ज़ किया था। Z-10ME, ये चेंगई Z-10ME हेलीकॉप्टर है। अमरीकी हेलीकॉप्टर जो हैं उनका तोड़ अपाची जो इंडिया के पास है। हेलीकॉप्टर की जो डोमेन है उसमें इंडिया ने बहुत इन्वेस्ट किया, और उसका मुजाहरा उन्होंने जो इंडिया चाइना झड़पें हुई वहां भी किया। वहां पे ये Z-10 इस्तेमाल हुआ। ये पहले Z-10 नामी हेलीकॉप्टर था, इसके इंजन में अपग्रेडेशन की जरूरत थी, तो अब इसको Z-10ME कहा गया है, जो नया और जदीद मॉडल है। खबर मैं आपको ये दे रहा हूं इंतहाई बावसूख कि 2025 के अंदर अंदर ही ये हेलीकॉप्टर पहला बैच पाकिस्तान आ जाएगा। इस हेलीकॉप्टर के ऊपर ट्रेनिंग मुकम्मल हो चुकी है, ये आप लिख के रख लें। और इससे काफी परेशानी है भारत को। अब ये है क्या, इसका मवाजना कराया जाता है जो अपाची AH-64 हेलीकॉप्टर है जो इंडिया के पास है। फर्क ये है कि ये कॉस्ट इफेक्टिव है जो चाइनीज Z-10ME है, और इसमें ऐसी सलाहियतें हैं जो इससे पहले हेलीकॉप्टर्स में नहीं होती थी। मसलन ये मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम रखता है कि मिसाइल इसके पास आ रहा है, उसको उस अप्रोच को सेंसर कर सकता है, समझ सकता है।
یہ فل اتھارٹی ڈیجیٹل انجن کنٹرول ہے، یہ الیکٹرانک وارفیئر سسٹم سے مکمل طور پر بھرپور ہے۔ اچھا، اب آپ سوچیں گے اتنی اہم خبریں معلومات میں شیئر کر رہا ہوں، دشمن کو پتہ چل جائے گا۔ بھائی، ٹیکنالوجی اب ہفتوں کی مہینوں کی کہانی ہوتی ہے۔ جب تک وہ اس ٹیکنالوجی تک پہنچیں گے تب تک یہ ٹیکنالوجی کہیں اور جا چکی ہوگی، اور یہ پبلکلی اویلیبل فیچرز ہیں کسی بھی طیارے کے حوالے سے۔ یہ گائیڈڈ اور ان گائیڈڈ دونوں قسم کے راکٹ چلا سکتا ہے۔ اس میں الیکٹرانک وارفیئر کا جو سسٹم ہے وہ اسٹیلتھ ٹیکنالوجی والا ہے، جو جیم بھی کر سکتا ہے ٹارگٹ کو، جہاں پہ ٹارگٹ کیا ہو اس کی موومنٹ کو لاک کر سکتا ہے۔ یہ آل ویدر ہیلی کاپٹر ہے جو ڈے اینڈ نائٹ میں آپریٹ کر سکتا ہے۔ پاکستان کے پاس اس سے پہلے بیل AH-1F کوبرا ہیلی کاپٹر تھے، ان کو یہ ریپلیس کر رہا ہے۔ یہ بہت پرانا، سالہ سال سے چین کے ساتھ اس سلسلے میں ہماری گفتگو چل رہی تھی۔ 3 ہیلی کاپٹر ٹرائل کے لیے آئے تھے، اس کے بعد اس میں اپ گریڈیشن کی گئی ہے، اور یہ Z10 کی بجائے اب Z10ME ہوگا۔ میڈیم ویٹ ٹوین ٹربو شافٹ یہ اٹیکنگ ہیلی کاپٹر ہے جو پاکستان کے حصے میں آنے والا ہے بہت جلد، اور کمال ہو جائے گا۔ یہ تو ہیلی کاپٹر کی ڈومین تھی جو میں نے آپ سے ڈسکس کرنی تھی۔ یاد رہے کہ یہ جو ہیلی کاپٹر ہے یہ پہلے 6000 میٹر تک جا سکتا تھا، اور جو بھارت انڈیا کی جنگ ہوئی وہاں پہ اس کا استعمال ہوا، لیکن اب اس کی جو رینج ہے وہ 6000 میٹر سے بھی اوپر جا چکی ہے، یعنی بلند و بالا پہاڑ جو ہیں، پہاڑی سلسلے، وہاں پہ بھی یہ فلائی کر سکتا ہے۔ تو یہ تھی وہ مختصر سی کہانی، تو آج اس کو ریپیٹ کرنے کا فائدہ نہیں، بس یہ بتانا تھا کہ جو ہم نے عرض کیا وہ ہو بہو درست ثابت ہوئی خبر۔ یہ Z10ME ہیلی کاپٹر پاکستان کے پاس آن پہنچا ہے، یہ ان یوز ہے اس وقت پاکستان کی ایویشن کے پاس، فوج کی جو ایویشن ہوتی ہے۔ اس میں اب 2-4 خبریں سنیں۔ ایک خبر یہ ہے کہ بھارت کو بھی اس بات کا علم تھا، ان کے پاس ہے اپاچی ہیلی کاپٹر AH-64، اس کا ایک جدید ویریئنٹ ہے، یہ امریکی ہیلی کاپٹر، بڑا شاندار ہیلی کاپٹر ہوتا ہے۔ تو انڈیا نے بھی امریکہ سے مزید یہ ہیلی کاپٹر منگوائے ہیں جدت کے ساتھ، لیکن انڈیا کو پریشانی یہ ہوئی کہ یہ Z10ME جو ہے، پاکستان وہ دنیا کا پہلا ملک بن گیا ہے جسے چین نے Z10ME ہیلی کاپٹر بھیجے ہیں بنا کر، اور یہ اپاچی کے مقابلے میں زیادہ کمپیٹنٹ، زیادہ تگڑے ہیں۔ آج میری کچھ ایکسپرٹ سے بات ہوئی جو اس معاملے کو بڑی گہرائی سے جانتے ہیں، وہ یہ بتاتے ہیں جناب یہ بیونڈ ویژول رینج کی جنگ لڑ سکتا ہے، اور اس کے علاوہ جو انڈیا کے پاس ہیلی کاپٹرز موجود ہیں اس سے ڈبل اس کے پاس صلاحیت ہے، رینج اس سے ڈبل ہے، فلائی کرنے کی صلاحیت اس سے ڈبل ہے، کاسٹ افیکٹو ہے جو میں پہلے بیان کر چکا ہوں، اور جو اہم ترین نقطہ اس ہیلی کاپٹر میں ہے جو باقیوں میں نہیں ہے، وہ جو الیکٹرانک وارفیئر کی سکیم ہے جس کے ذریعے آپ دشمن کے ہیلی کاپٹر یا دشمن کی طرف سے آنے والے میزائل کو جج کر سکتے ہیں، مانیٹر کر سکتے ہیں، وہ سسٹم اس میں سب سے تگڑا لگا ہوا ہے۔ یہ بتا سکتا ہے کہ میزائل آپ کی جانب آ رہا ہے، اتنے سیکنڈ کی دوری پر ہے، فلاں سم سے آ رہا ہے، اور یہ فائر بھی کر سکتا ہے آبویسلی۔ اس میں جو اہم ترین بات یہ ہے وہ یہ ہے کہ اس سسٹم نے ہیلی کاپٹر کی رینج میں بھارت کے اوپر ڈومیننس ثابت کر دی ہے، برتری ہو چکی ہے پاکستان کو ایویشن کے فیلڈ میں بھارت کے اوپر، اور یہی وہ وجہ ہے کہ بھارتی جو ایویشن ہے وہ قدرے گھبراہٹ کا شکار ہے، پریشانی کا عالم ان کے ہاں ہے کہ امریکی ہیلی کاپٹر کے باوجود بھی یہ پاکستان نے جو لاجواب مشین حاصل کی اس کے بعد کوئی مقابلہ نہیں رہ گیا۔ ایک خبر جو میں نے آپ کو دینی ہے اس حوالے سے وہ بڑی دلچسپ ہے، وہ خبر یہ ہے کہ یہ جو Z10ME ہے یہ پہلے Z10 تھا، سمپل۔ پاکستان کے پاس یہ 3-4 ہیلی کاپٹر بھیجے چینیوں نے، پاکستانیوں نے خوب اس پہ تجربات کیے، ایسے دوڑایا، چلایا، اس کے کرتب دکھائے، اور پھر اس میں سے نقص نکالے، فالٹس ہائی لائٹ کیے، پھر چینیوں کو واپس بھیجے۔ وہ فالٹس ہائی لائٹ ہمارے پائلٹس نے وہ فالٹس ہائی لائٹ کیے، وہ فالٹس دوبارہ یہ جو چینگ ای نامی کمپنی اس کے پاس پہنچے، اور پھر یہ جو پروجیکٹ K2 جس کا میں حوالہ دے رہا ہوں، یہ باقاعدہ اس کا آغاز ہوتا ہے۔ وہ شرٹیں پہنی ان لوگوں نے دیکھا آپ نے پروجیکٹ K2 لکھا ہوا ہے۔ پھر Z10 پہلے یہ ہیلی کاپٹر تھا، پہلا ورژن جو اس کا تھا، اس میں کچھ نقائص تھے، کچھ کمی بیشیاں تھیں، وہ پاکستانی جو پائلٹس ہیں ہیلی چلانے والے انہوں نے اس کی نشاندہی کی، 2-3 سال کئی برس وہ کرتے رہے، پھر جا کے یہ پروجیکٹ K2 شروع ہوا کہ اچھا اب اس کو بہتر کرتے ہیں، جب بہتر کیا تو اس کا نام رکھا Z10ME۔ تو اب یہ اپاچی کی جو 64 والا ویریئنٹ ہے اس سے ذرا تگڑی اس کے پاس صلاحیتیں موجود ہیں۔ پاکستانی کو بہت مبارک ہو کہ پاکستان کی فوج کے پاس ایک تگڑا ہتھیار، تگڑی مشین آئی ہے جو لاجواب ہے، فیچرز اس کے میں بیان کر چکا ہوں، اور جو اس وقت کی ملٹری رجیم ہے اس کا یہ ماننا ہے کہ ڈومیننس بھارت کی کسی صورت برداشت نہیں،
پیس اگر وہ چاہتا ہے تو بسم اللہ، لیکن ڈومیننس بارے میں نہیں ہے، اور یہی وجہ ہے کہ یہ انڈکٹ کیے گئے ہیں۔ اب آپ لوگ پوچھیں گے کہ جی کتنے ہیں، تو میں یہ بتا سکتا ہوں کہ بھارتی ہیلی کاپٹرز کی مقابلے میں تگڑی تعداد پاکستان کے پاس آن پہنچی ہے۔ رافیل کا علاج بھی کر لیا گیا تھا، اپاچی ہیلی کاپٹر کا علاج باقی تھا، وہ بھی مکمل ہو چکا۔ J-35 نامی مشین، وہ بھی خبر آپ لے لیں، جلد وہ بھی آپ پاکستان کے ہاں دیکھیں گے، اور دوبارہ آپ کو خبر کاٹ کے بھیجوں گا کہ فقیر نے اس سلسلے میں کیا عرض کیا تھا۔ آگے چلتے ہیں جی، اب سیاسی معاملات پہ تھوڑی بات کر لیتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ قاسم اور سلیمان جو صاحبزادے ہیں خان صاحب کے، ان کی ٹیلی فونک گفتگو ہو گئی اپنے باپ سے، سنا ہے 80-90 منٹ کی واٹس ایپ پہ کال ہوئی ہے، کتابیں بھی خان صاحب کو دے دی گئی ہیں، ٹی وی سیٹ بھی آن کر دیا گیا ہے، بہت اچھی بات۔ آج خان صاحب سے جو ملاقاتیں ہوئیں، جو کیسز کا معاملہ تھا، علیمہ بی بی وہاں پہنچی ہوئی تھی۔ علیمہ بی بی اور دیگر کے بقول خان صاحب نے کہا ہے کہ اگر علی امین گنڈا پور کے پی میں آپریشن نہیں رکوا سکتے تو استعفیٰ دے دیں، یہ ان کی پہلے دن کی ویسے سٹیٹمنٹ ہے۔ کچھ لوگوں نے یہ رپورٹ کیا ہے کہ خان صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ علیمہ بی بی سیاسی معاملات میں بیانات نہ دیں۔ میری خبر یہ ہے کہ یہ بات درست ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو ذمہ دار ہیں، جو سیاسی رہنما ہیں، انہوں نے طریقے سلیقے سے کئی بار جو محترمہ علیمہ بی بی کی سیاسی معاملات پر گفتگو ہے یا ان کا بیانیہ ہے، اس پر گلے شکوے کیے، ان تک پہنچائی بات، تو اس کا رد عمل یہ ہے کہ خان صاحب نے آج یہ بات کی۔ لیکن علیمہ بی بی بہن ہے، ان کا حق بھی ہے جذبات کا اظہار کرنا، اور وہ رکیں گی بھی نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج انہوں نے مشال ملک والے ایپیسوڈ کو تو پورا بڑا غرق کر دیا۔ انہوں نے کہا جی، سوال پوچھا گیا کہ مشال ملک کو ٹکٹ دیا گیا ہے سینٹ کا، تو انہوں نے کہا میں مشال ملک کے اوپر بات کر کے اپنا ٹائم ضائع نہیں کرنا چاہتی۔ پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ ان سے بہتر کینڈیڈیٹس موجود تھے، انہیں ٹکٹ دیا گیا۔ تو یہ تو مشال ملک والی کہانی سب کو معلوم ہے۔ مشال ملک کو، مرزا افریدی، یہ پی ٹی اے کو جاننا چاہیے کہ ان کو ٹکٹیں کس نے دلوائیں اور کیوں دلوائیں۔ کیا خان کی مرضی تھی اس میں؟ اگر نہیں تھی تو کس نے پھر یہ ٹکٹس دلوائی ہیں؟ دوسری جو سب سے اہم بات میں نے آپ سے کرنی ہے وہ قاسم اور سلیمان کی پاکستان آمد کے حوالے سے۔ آج خان صاحب نے یہ بھی واضح کر دی ہے کہ وہ کسی تحریک میں نہیں آئیں گے، نہ کسی احتجاج کو لیڈ کریں گے، اپنے باپ سے ملنے وہ آ سکتے ہیں۔ میری خبر یہ ہے کہ وہ 5 اگست کا احتجاج جو میں نے کل واضح کر دیا تھا کہ وہ ہر شہر میں ہوگا، کوئی بڑا دھرنا یا اسلام آباد میں کوئی بڑا اجتماع نہیں ہوگا، ہر شہر میں کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ تو وہ حکومت کی کوشش یہ ہے کہ 5 اگست کا احتجاج ختم ہو جائے تو اس کے بعد صاحبزادوں کو آنے دیا جائے۔ علیمہ بی بی نے کہا کہ ان کا جو نائکاپ ہے، جو دوہری شہریت رکھنے والے پاکستانی، ان کو ایک کارڈ دیا جاتا ہے، اس کارڈ کی وجہ سے آپ کو ویزا لگوانے کی ضرورت نہیں پڑتی، تو وہ گم ہو گیا ہے۔ تو ہم نے وہاں پہ UK ایمبیسی میں اپلائی کر رکھا ہے، تو ابھی تک امبیسڈر نے جواب نہیں دیا۔ اس میں ظاہری بات ہے روایتی لیت و لال کا مظاہرہ کیا جائے گا، لیکن وہ مل جائے گا، آنے دیا جائے گا۔ پاکستانی حکومت نہیں روک سکتی ان کو یہاں آنے کے لیے۔ نوجوانوں کا انٹرویو بھی آپ نے دیکھا ہوگا ایک اور ٹی وی شو میں، لاجواب وہاں پہ انہوں نے انٹرویو دیا، جذباتیت کا مظاہرہ کیا، خوبصورت جملے انہوں نے ادا کیا، اپنے باپ کا کیس انہوں نے وہاں لڑا، ان کا حق ہے، یہ وہ کر سکتے ہیں۔ میں نے جو بات کرنی ہے وہ اس سے کہیں مختلف ہے۔ خواجہ سعد رفیق نون لیگ کے ان چند ایک رہنماؤں میں سے ہیں جو آج بھی سینٹی کی مل بیٹھنے کی بات کرتے ہیں۔ میں نے خبر دی تھی کہ شاید سعد رفیق صاحب کو یہاں لاہور میں حماد اظہر صاحب کے والد صاحب فوت ہو گئے تو وہاں الیکشن لڑوایا جائے، تو سعد رفیق صاحب نے انکار کیا ہے، معذرت کیا کہ میں نہیں لڑنا چاہتا، آفر انہیں کی گئی تھی، وہ خبر میری درست تھی۔ اب وہ لکھتے ہیں کہ اسلام آباد میں جو اے پی سی ہوئی، خواجہ صاحب لکھتے ہیں کہ اے پی سی میں نئے میثاق جمہوریت اور گرینڈ ڈائیلاگ کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ بظاہر خوش کن اور مناسب محسوس ہونے والا یہ مطالبہ پہلی بار نہیں کیا گیا۔ ہم سب باری باری اپنی اپوزیشن کے لائف کے دوران حسب ضرورت اسے معقول مطالبات کرتے رہتے ہیں اور اقتدار ملتے ہی انہیں بھول جاتے ہیں۔ دیٹس ویری ٹرو۔ جب بھی اپوزیشن میں جماعتیں جاتی ہیں تو انہیں میثاق جمہوریت بھی یاد آتا ہے، گرینڈ ڈائیلاگ بھی یاد آتا ہے، جب حکمران بنتے ہیں سب بھول جاتے ہیں۔ صحیح لکھ رہے ہیں اور یہ اپنی حکومت کو سنا رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے بیچ میں میثاق جمہوریت طے پایا تھا اور یہ بھی ایک روڈ میپ تھا ان کی بالادستی کا، لیکن یہ کہاں کھڑا ہے اس کا جواب آپ سب کو معلوم ہے۔ اب خواجہ صاحب میثاق جمہوریت نیا اور گرینڈ ڈائیلاگ اس کی حمایت کر رہے ہیں۔ یہی نہیں بلکہ خواجہ صاحب نے ایک شعر لکھا اپنی ٹویٹر کی ٹائم لائن کے اوپر، وہ سنانے والا شعر اس لیے کہ بڑا ہی معنی خیز وہ شعر ہے۔ مجھ سے خاور گھمن صاحب نے، جو ہمارے دوست ہیں، سینئر صحافی ہیں ARY میں، انہوں نے پوچھا کہ یہ کیا مطلب ہے اس شعر کا۔ خواجہ صاحب نے لکھا کہ جو لوگ فخر سے کھڑے تھے ریت کے پہاڑ پر، وہ عارضی بلندیاں ہوا اڑا کے لے گئی۔ تو انہوں نے پوچھا خاور گھمن صاحب نے اس ناچیز سے، خاور صاحب کے ساتھ ادبی لطیفے میرے اکثر ٹویٹر پر چلتے رہتے ہیں، تو گھمن صاحب نے پوچھا کہ یہ شاعر کیا کہہ رہا ہے اس شعر میں؟ تو میں نے فی البدیہہ عرض کیا، میں نے کہا شاعر اصل میں پاکستان کے دو جو چوٹی کے سیاستدان ہیں، پاکستان ڈیموکریٹک پارٹی یا ریپبلکن پارٹی کی سربراہ ریحام خان صاحبہ اور برابری پارٹی کے سربراہ جواد احمد صاحب، ان کے نام یہ شعر کر رہے ہیں، ان کو سمجھا رہے ہیں کہ بھائی کچھ عقل کا مظاہرہ کریں۔
تو یہاں ہم نے لطیفہ ختم کر دیا. بہرحال جی، یہ 5 اگست کا احتجاج یہ بس شہروں میں ہوگا. صاحبزادے میری خبر یہ ہے اگست کے بعد آنے دیا جائے گا، باپ سے مل لیں گے. ان کی ٹیلی فونک بات ہو چکی ہے. خواجہ سعد جیسا بندہ اگر نون لیگ کے اندر بیٹھا یہ لکھ رہا ہے تو پھر یہ نون لیگ کے سوچنے کا مقام ہے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.